अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी दुआ है कि आप हजरात खैर वाफियत से रहें और हमेशा शाद व आबाद रहें। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उसमें बीजेपी 4 सूबों के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से भी किसी खुशफहमी में मुब्तला रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो नारा था और बड़ी हद तक उसमें कामयाबी मिलते देखकर अब एक मुतबादिल की जरूरत थी, एक ऐसा मुतबादिल ताकि जब हिंदुस्तान के अवाम इस बीजेपी सरकार से या बीजेपी पार्टी से ऊब जाएं और वो बदलने के तौर पर कोई ऑप्शन ढूंढने हों, तो उनके सामने भी जो ऑप्शन होना चाहिए, जो पार्टी और जो कायदीन होने चाहिए, उनकी बागडोर भी उन्हीं हाथों में हो जिन हाथों में अभी बीजेपी की बागडोर है। अब मैं इलेक्शन के ताल्लुक से 3 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इलेक्शन के नताइज को लेकर हमें बहुत टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है और मायूस होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इस बदली हुई हिंदुस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है, आखिर में क्या वजूहात रही हैं, कैसे ये बदला, इस पर बात मैं आपके सामने पेश करूंगा। तीसरी खास बात यह है कि इस बदले हुए हालात के अंदर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन के नताइज को लेकर हम आपस में एक दूसरे से न लड़ें, एक दूसरे पर इल्जाम न दें। दूसरों के लिए हम आपस में सोशल मीडिया पर एक दूसरे से हुज्जत और तकरार करते हैं, गली कूचों पर, चाय के होटलों पर बैठकर बहस व मुबाहसा करते हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जो कैंडिडेट हार का सामना किए हुए हैं उन्हें अपना जायजा लेने की जरूरत है, उन्हें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, उन्हें अपनी कमियों को, कोताहियों को देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चिराग अपने तेल की कमी से बुझता है, उसमें हमेशा हवाओं का दोष नहीं होता। हवाएं तो चलती हैं, चलती रहेंगी। अगर आपको अपना चिराग जलाए रखना है तो जरूरत यह है कि अपने भरपूर तेल का इंतजाम भी आप कर रखें। एक बात यह भी बहुत अहम है कि सम टाइम यू विन सम टाइम यू लर्न, कि आप जब मैदान में उतरते हैं तो आप कभी जीतते हैं और कभी आपको सीखने का मौका मिलता है। तो शायद आपको ये इलेक्शन सीखने का मौका दे रहा हो। आप इसमें जीत भले दर्ज ना कर पाए हों, लेकिन सीखने का मौका बहरकैफ आपको मिल रहा है। बेहतर है कि उस मौके का हम इस्तेमाल करें और एक दूसरे को इस ताल्लुक से इल्जाम न दें। दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन के नताइज से हम बहुत टेंशन में ना आए, क्योंकि जमहूरियत डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर तादाद मैटर करती है, एक ऐसी कौम जो 18% के आसपास थी, उस 18% कौम ने जमहूरियत को बचाने के लिए इस इलेक्शन में जो किरदार निभाना था, मेरे ख्याल से बड़ी हद तक उसने निभाया है, बड़ी हद तक मुत्तहिद होकर वोट दिया है। यही वजह थी कि 24 सीटों से हम आज 34 सीटों पर पहुंच गए हैं। तो ये हमारी कामयाबी की जमानत है। इस इलेक्शन के नताइज से टेंशन में आने की अगर किसी को जरूरत है तो मायावती जी को जरूरत है, जो कभी हुकूमत में रहा करती थी, आज जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, आज वो सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई हैं और वो उतना टेंशन में नहीं है। तो हम आखिर में टेंशन में इतना आने की हमें क्या जरूरत है। दूसरी कोई पार्टी अगर टेंशन में आनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी है, जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हुकूमत कर रही थी, आज वो सिर्फ यूपी के अंदर 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हो पाती है। और हमें नहीं लगता कि वो उनके कायदीन इस दर्जे टेंशन में हैं जिस दर्जे टेंशन में हम दिखते हैं। तीसरी अगर कोई पार्टी है जिसे टेंशन लेने की जरूरत है तो सपा है, जो बड़ी हद तक ये ख्वाब देख चुकी थी कि वो ऐवान हुकूमत तक पहुंच रही है और वहां तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो गया है, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत है। इसलिए हम आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें इस जमहूरियत के मुल्क में जो कुछ चल रहा है सियासत में, इसमें लुत्फानंदोज होने की जरूरत है। अपना किरदार खामोशी से अदा करें और हमें बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही किरदार अदा कर सकते हैं जहां तादाद मैटर करती है। हम तादाद में कम हैं तो हमारा किरदार इतना ही हो सकता है और इसको बेहतर बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरी बात यह कि बहुत से लोग नताइज को लेकर इंतहाई मायूस दिखते हैं। तो मुसलमान कौम के लिए, एक मोमिन के लिए जो खुदा पर ईमान रखता हो, उसे ये जेब नहीं देता कि वो मायूसी को भटकने दे, अपने पास आने दे। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि सिवाय काफिर कौम के और कोई कौम कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होती, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं होती। तो हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जमहूरियत है, ये सियासत है, ये हुकूमतों का आना जाना है। एक हुकूमत आई है,
کل کو چلی جائے گی، اس لیے آپ کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اس الیکشن سے بھی ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ماضی سے ہمیشہ مومن کو، مسلمان کو سبق لینا چاہیے اور حال میں کام کرنا چاہیے اور مستقبل کے منصوبے بنانا چاہیے۔ یہی ہمیں ماضی ہمارا سبق دیتا ہے کہ ہم اس سے کچھ اچھے سبق لیں اور آگے ہم اس پر عمل پیرا ہو کر چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کی اس کامیابی کے پس منظر میں جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ RSS جس کا قیام 1925 میں ہوا اور اس سے پہلے ہندو مہا سبھا جس کا قیام 1915 میں ہوا تھا، اور ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں بہت ساری ذیلی تنظیمیں قائم ہوئیں، جیسے ہندو مہا پریشد ہے، ABVP ہے، شیو سینا ہے، ہندو یوا واہنی ہے، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں قائم ہوئیں جنہوں نے اپنی تعلیمی کوششیں اور ہندوتوا کو آگے بڑھانے کی کوششیں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے ایک ایک چپے کے اندر یہ پہنچ کر اپنے پیغامات کو عوام کے سادہ ذہنوں میں بیٹھاتے گئے اور ہندوتوا کے نظریات کو ان کے ذہنوں میں اتارنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو قوم کے اندر جو 4 بڑی برادریاں ہیں، برہمن، چھتری، ویش، کائست، یہ چاروں کے چاروں مکمل طور پر ہندوتوا کی کٹر حامی ہیں، اور ہندوتوا کی کٹر حامی کی وجہ سے یہ بی جے پی کا بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی بی جے پی سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بی جے پی ہندوتوا کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی نے OBC جو یادوں کے علاوہ جن کے پاس لیڈرشپ تھی اور ایک طرح سے اپنی پارٹیاں تھیں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں، ان یادوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باقی تمام OBC برادری کے اندر بھی بی جے پی نے کہیں نہ کہیں سیدھ لگائی ہے ان کے ووٹوں کے اندر، ایسی دلت طبقے کے اندر بھی ان کے ووٹوں کے اندر سیدھ لگائی ہے۔ سب سے پہلے ان کو برین واش کیا گیا، اور برین واش کرنے کے بعد آج یہ OBC برادریاں اور دلت برادریاں کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ووٹ بینک بن چکی ہیں، اور یہ بہت آسانی سے انہیں ختم کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ان کے ووٹ کو وہاں سے ڈائیورٹ کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ سیکولر پارٹیوں نے جب ادھر حال کے زمانے کے اندر بی جے پی کا کاٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ بی جے پی کے ہندوتوا وادی نظریے کے خلاف کاٹ کرنے کے لیے جو چیزیں اپنائیں انہوں نے یہ ہمیشہ پیش کیا، ترقی کے وعدے پیش کیے، ترقی کی چیزیں پیش کی، زندگی کے مسائل پیش کیے، پریشانیاں اور دشواریاں دکھائیں، لیکن یہ سب نظریات کی جنگوں میں یہ سب ہلکی چیزیں ہیں، اور یہ سیکولر پارٹیاں اس لائق نہیں ہو سکیں عملی طور پر کہ ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف کوئی محاذ بنا سکیں اور اس کا دو ٹوک جواب دے سکیں۔ مسئلہ صرف جواب دینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں کی کوششوں کے نتیجے میں ہندو عوام کے ذہنوں کے اندر ہندوتوا وادی کے جراثیم بیٹھائے گئے ہیں، ان کو نکال کر دوسری نظریے کو قائم کرنا، کسی نظریے کو عوام کے دماغ کے اندر پیوست کرنا، اس کے لیے جتنی محنت درکار ہوتی ہے اسی طریقے سے اسے وقت درکار ہوتا ہے، جس میں یہ الگ الگ جو سیکولر پارٹیاں ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ عوام کے مزاج اور مذاق اور ان کے نظریات کو بدل سکیں اور ان کے دماغ سے ہندوتوا وادی نظریے کو نکال کر ایک سیکولر نظریہ بیٹھا سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا۔ تیسری بات جو بی جے پی نے کی ہے اس بیچ میں وہ یہ کی ہے کہ سماج کو بانٹنے کی جو 3 چیزیں تھیں ان کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دینے کا کام بی جے پی نے بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ عوام اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کے تعلق سے کتنی حساس ہے، تو بی جے پی نے RSS کی کوششوں کے ساتھ یہ کام بڑی اچھے انداز سے کیا ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا ہے کہ عوام کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہندوتوا وادی سے جوڑ کر اس کو تعارف کا ذریعہ بنا دیا اور ان کی شناخت اور پہچان بن گئی ہے، اور اب اس کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے سماج میں بٹوارا بڑھتا ہے جب کوئی طبقہ بالکل خاص طور پر ایک اپنی شناخت بنا لیتا ہے، ایک اپنی پہچان بنا لیتا ہے اور اس پہچان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بی جے پی کہیں نہ کہیں یہ پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ دوسری چیز جو بی جے پی کے لیڈران تھے ان کا کیا رول ہے وہ آپ کو واضح ہے آپ کے سامنے کہ بی جے پی کے لیڈران نے زیادہ تر جو موضوع اٹھایا ہے
وہ صرف اور صرف بٹوارے کا موضوع ہے، سماج کو توڑنے والے موضوعات ہیں، مذہبی منافرت کے موضوعات اٹھائے گئے جن سے اور سماج میں خلیج بڑھتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکثریت ایک طرف ہوتی گئی، اقلیت ایک طرف ہوتی گئی۔ تیسری چیز رہی ہے کہ بی جے پی حکومت کا جو ایٹیچیوڈ رہا ہے وہ بھی بالکل واضح طور پر اکثریت کے حق میں رہا ہے اور اقلیت کے سے بالکل کنارہ کشی والا انداز رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب سماج میں آ جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سماج کو بانٹ دیتی ہیں، اور سیاسی پارٹیاں خاص طور پر ہندوستان کے تعلق سے بی جے پی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ تینوں بیج بوئے ہیں جن کے ذریعے سے آج جن کی وہ فصل کاٹ رہے ہیں، جن کا فائدہ وہ سیاسی طور پر اٹھا رہے ہیں۔ اب اس بدلے ہوئے حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علاوہ جو بھی سیکولر ذہن ہیں، جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں، جمہوری اقدار جن کے نزدیک اہمیت کی حامل ہیں، ان کے لیے جو کام کرنے کے ہیں وہ میرے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے دو کام ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو راستہ تلاش کرتا ہے اور راستے تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کاموں کو بہترین انداز سے کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ تو میرے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس وقت دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر ہمیں وقتی طور پر سیاسی میدان کے اندر مسائل زیادہ ہو چکے ہیں اور زیادہ پیچیدہ دکھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیاست میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اپنی تمام کوششوں کو اور مکمل طور پر محنتوں کو ڈائیورٹ کر دیں تعلیم کی لائن میں اور اقتصادیات کی لائن میں، بزنس کی لائن میں، تاکہ ہم دوسرے میدان جو کھلے ہوئے ہیں اور جہاں ہم اپنے بل پر محنت کر کے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، تو ان میدانوں پر مکمل فوکس کر لیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم ایک اچھا کردار بھی بنا رہے ہوں، ایک اچھے انسان بن رہے ہوں اور ایک مفید انسان بن رہے ہوں، کیونکہ سماج کو، ملک کو، قوم کو ایک مفید انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قوم اور لوگ انہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک محبت نہیں کرتے جب تک کہ آپ ان سے محبت نہ کریں۔ اس لیے سماج سے محبت کریں، مخلص ہو کر سماج کے لیے، ملک کے لیے کام کریں۔ اگر ہم اس جذبے سے آئیں گے تو یقیناً کیا ہے، ہمارے لیے دوسرے میدانوں میں جگہ ہے، اور دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ سیاسی میدانوں میں بھی ہم مزید کردار نبھانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام میدانوں میں اپنی کوششوں کے ساتھ سیاسی کردار بھی نبھائیں، کیونکہ کسی زندہ قوم کے لیے یہ زیب نہیں رہتا کہ وہ ملک و قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنے مٹی کے لیے کوئی ایسا سیاسی کردار نہ نبھا رہی ہو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سیاسی کردار واقعی نبھانا چاہتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کا لحاظ کرنا ہے اور ہم سیاسی کردار نبھا سکتے ہیں، کوئی دقت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ ان دو باتوں میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اب سیاسی کردار نبھاتے وقت ہم جذباتی نعروں پر منحصر نہ رہیں، کیونکہ جذباتی نعرے اور اس سماج کے خلیج کو بڑھائیں گے۔ جو دوریاں پیدا ہو چکی ہیں پہلے سے، ابھی وہ دوریاں مزید بڑھیں گی اگر ہم جذباتی سیاست کرنے کے لیے اتریں گے۔ اس لیے سیاست کریں، سیاست میں اپنی افادیت دکھائیں، اپنے کام دکھائیں، ہمدردی دکھائیں، محبت دکھائیں، خلوص دکھائیں، ٹوٹ کر اپنی چاہت دکھائیں اور ایک اچھا کردار نبھا کر سامنے آئیں۔ جذبات کی جگہ نہ دیں، پلاننگ کے ساتھ آئیں، منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں، حکمت عملی کے ساتھ آئیں، آپ کی سیاست کے میدان میں جگہ بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس دوران سیاسی رول ادا کرنے کے دوران کلچرل سپریمیسی کے ریئیکشن میں کبھی بھی کلچرل سپریمیسی کا اظہار نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کلچرل سپریمیسی دکھانا چاہتے ہیں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ تہذیب انہی کی چلتی ہے جو میجورٹی میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ دکھتی ہے۔ ہم ضرور اپنے کلچر کو فالو کریں، اپنے کلچر کو اپنے نزدیک محبوب بنائے رکھیں، لیکن اگر وہ اپنے کلچر کو دکھا رہے ہیں تو اس کلچر کے ریئیکشن میں ہم دوسرا کوئی کلچر نہ دکھائیں۔ جیسے یہ کہ ابھی بی جے پی کے آنے کے بعد سے بڑی تیزی سے بھگوا رنگ کو ہر جگہ رنگا گیا، ساری عمارتوں میں بھگوا رنگ بڑی تیزی سے کلر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ریئیکشن میں اگر ہم اس کا ریئیکشن میں اس کے کوئی دوسرا رنگ پیش کرتے ہیں، ایک خاص رنگ پیش کرتے ہیں، تو اس سے کلچرل سپریمیسی کی لڑائی ہوگی اور اس کلچرل سپریمیسی سے مزید بٹوارا بڑھے گا۔ یہاں ہندوتو میں جو خاص بات ہے وہ دراصل مذہب لانے کے بجائے
دراصل کلچر لانا چاہتے ہیں، کلچرل سپریمیسی لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا دھیان دیں کہ کسی کلچرل سپریمیسی کے ریئیکشن میں ہم کوئی دوسری کلچرل سپریمیسی کا بباغ دہل اعلان نہ کر رہے ہوں، بباغ دہل اظہار نہ کر رہے ہوں۔ اگر اس درجے اظہار کریں گے تو اس سے ریئیکشن میجورٹی کا بھی بڑھے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سوسائٹی میں مزید ڈویژن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی بارہا ایسا ہوا ہے، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ضبط کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہے، استقامت کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ جمہوریت میں جب دیکھیں گے تو جمہوریت جہاں تعداد میٹر کرتی ہے، وہاں پر اگر اقلیت کے غلبے کی کوئی بات ہے، اقلیت اگر کوئی سیاسی کردار واقعی نبھانا چاہتی ہے تو اسے منصوبہ بندی کے ساتھ آنا ہوگا، حکمت کے ساتھ آنا ہوگا، دانشمندی کے ساتھ آنا ہوگا، پلاننگ کے ساتھ آنا ہوگا۔ اس لیے کہ اقلیتیں جذبات کی بنیاد پر نہیں جیتتی، اقلیتیں ہمیشہ دماغ کی بنیاد پر، ہوش کی بنیاد پر اور اپنے دانشمندانہ اقدامات کی بنیاد پر ہی میدان سر کرتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی ہندوستان ایک ایسی ہی سرزمین ہے جہاں پر سماجی طور پہ تھوڑا مسائل ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان مسائل کو اگر ہمیں حل کرنا ہے تو اگر ہم منصوبہ بند انداز سے آئیں گے، سیاسی کردار بھی اگر ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو سیاسی کردار ہم ادا کریں، لیکن جذباتی نعروں سے دور ہو کر اور کلچرل سپریمیسی کا جواب اور اس کا ریئیکشن میں ہم کوئی کلچرل سپریمیسی نہ دکھا کر خاموشی سے اپنے کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور اس زمین پر ہمیں جگہ ملے گی، جیسے پہلے ملی ہے پھر ملے گی، اور ہم ملک و قوم اور وطن و ملت کے لیے ایک اپنا مثبت کردار ضرور نبھائیں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ شکریہ۔